बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर जब भी मेरे पास आता मेरी नंद को बेहोशी का दौरा पड़ जाता। ये अजीब इत्तेफाक था। मैं हैरान थी कि नंद को कैसे पता चल जाता है। अब मुझे शक हो गया। मैं अचानक एक दिन नंद के कमरे में गई और इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। वो बहुत घबरा गई और मुसलसल दरवाज़ा पीटने लगी, ऐसे जैसे उसके कमरे के अंदर कोई ख़जाना छुपा रखा है और मैं इस खजाने को चोरी कर लूँगी। मैंने उसकी एक न सुनी और कमरे की तलाशी लेने लगी, ये सोच कर कि शायद कुछ मेरे हाथ लग जाए। कमरे में तो मुझे कुछ न मिला, लेकिन जैसे ही मैंने गुसल खाने का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में सजाए मैं दुल्हन बनकर इस घर में आ गई थी, लेकिन मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे जब अजीम मेरा घूंघट उठाने लगे कि अचानक कमरे के बाहर से अजीब सा शोर बुलंद होने लगा। अजीम समेत मैं भी परेशान हो गई। ये सुनकर वो बाहर की तरफ भागा। मैं तो बाहर ना गई, मैं नए नवेली दुल्हन थी। दूसरा यहाँ किसी को नहीं जानती थी सिवाय अपनी सास के। अजीम को भी आज ही मैंने रूबरू देखा। मैं वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगी, लेकिन पता चला कि मेरी नंद को बेहोशी का दौरा पड़ा है और अजीम इसे अस्पताल ले गए हैं। इंतज़ार करते करते सो गई। अजीम भी फजर के वक्त आए और सो गए। सारी रात अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें नींद आ गई। मैंने अजीम से कल वाले वाक़े के मुतालिक पूछा तो टाल गए। कहने लगे नौरीन मेरी 30 साला बहन है, उसकी सेहत ठीक नहीं रहती, उसे दौरे पड़ते हैं। मुझे नौरीन का सुनकर दुख हुआ। फिर अगले दिन अजीम नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए। वहाँ इनको अभी घर नहीं मिला था, इसलिए मजबूरन मुझे ससुराल में ही रहना था। मैंने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अरे भाभी आप क्यों काम करती हैं, मैं करूँगी आपके हिस्से का भी। मुझे किचन में बर्तन धोते हुए नौरीन देखते हुए बोली। नौरीन मुझसे 8 साल बड़ी थी। आप काम करेंगी, लेकिन आप तो बीमार है। ये सुनते ही वो गुस्सा करने लगी। आप ही किसको कहा तुमने, तुम्हें मैं आप ही लगती हूँ। नौरीन बच्चों की तरह रोने लगी तो मैं परेशान हो गई। मेरी उम्र 22 साल थी और नौरीन की 30 साल, फ़र्क तो था, इसलिए मैंने आप ही कहा तो वो गलत समझी। आप नाराज़ ना हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। आपको बुरा लगा तो आइंदा नहीं कहूँगी। अच्छा फिर हम आज से दोनों दोस्त हैं। वो एकदम से खुश हो गई, फिर हम दोनों दोस्त बन गए। मेरे सामने ऐसी हरकतें करती जैसे वो मुझसे छोटी हो। मुझे समझ आ गई थी इसकी उम्र तो ज़्यादा थी, मगर उसका ज़हन लड़कपन से आगे नहीं बढ़ सका। इसकी क्या वजह थी मुझे नहीं समझ आ रहा था। शायद ये इंसानी नफ्सियात का मसला था। फिर हफ्ते के आखिर में अजीम आ गए। इतवार की छुट्टी थी, पर मैं उन्हें देखकर खिल उठी थी। मैं तैयार हुई और घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया। अजीम ने बताया कि वो सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं। आज हफ्ता था और कल इतवार की शाम को वापस जाना था। अजीम शाम से लेकर रात के खाने तक लॉन्च में अपनी माँ के साथ बैठे रहे, चाय भी वहीं पी। फिर हम सब ने खाना भी मिलकर वहीं खाया। खाने के बाद मैं कमरे में आ गई और अजीम का इंतज़ार करने लगी। अजीम खाने के बाद चहलकदमी पर चले गए। फिर आधे घंटे बाद वापस आए और मेरे कमरे में आए और मुझसे बातें करने लगे, मेरे हुस्न की तारीफ़ करने लगे। जानती हो मेरो, जब से मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा तो मुझे पहली नज़र में तुमसे मोहब्बत हो गई थी। अजीम ने मेरे हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाते हुए कहा। मैं बहुत खुश थी। हम बातें कर रहे थे कि फिर से बाहर से वैसा ही शोर बुलंद हुआ। इस बार अजीम के पीछे मैं भी बाहर भाग गई, क्योंकि अब मेरी झिझक ख़त्म हो गई थी। घर वालों के साथ हफ्ता गुजारने के बाद मैंने देखा सब नौरीन के कमरे के गिर्द जमा थे। अंदर दाखिल हुए तो नौरीन नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी थी। अजीम ने उसे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। मैं नौरीन के लिए परेशान भी थी और अजीम के इस तरह जाने से उदास भी थी। फिर भी नौरीन के लिए दुआ करने लगी, क्योंकि इस हफ्ते उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी बाकी देवरानियों के मुकाबले में वो हर काम में मेरा हाथ बटाती थी। इस बार अजीम वापस आकर नौरीन के सिराने ही बैठे रहे। फिर सुबह की नमाज पढ़कर सो गए। अजीम अगले दिन बोले अब उनकी बस का वक्त हो गया है। ये कहकर वो फिर से दूसरे शहर चले गए। यानी फिर से एक हफ्ता मुझे अजीम के बगैर रहना था। ये सोचकर ही मुझे रोना आ रहा था। फिर सारा हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। इस सारे अरसे में नंद को दौरा नहीं पड़ा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरी सास का रवैया नौरीन के लिए ऐसा था जैसे नौरीन उनके लिए कोई अजनबी हो। जब से मैं आई थी मैंने अपनी सास को नौरीन को बात करते नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब वो बेहोश हुई थी तो सास उसके करीब तक नहीं आई। मेरी देवरानी जिठानी भी नौरीन से बात नहीं करती, जैसे सब इससे नफरत करते हों। नौरीन भी सिर्फ मेरे साथ ही अच्छी थी और घर में किसी से बात नहीं करती,
صرف عظیم اس کے لیے فکر مند ہوتے۔ اگلے ہفتے عظیم پھر آ گئے اور پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ جیسے ہی کمرہ بند کیا تو نورین بے ہوش ہو گئی۔ اب تو مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ نورین جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے، مگر کیوں؟ اب مجھے اس کیوں کا جواب تلاش کرنا تھا۔ میں نے ترکیب سوچی، عظیم اگلے صبح گئے تو میں نے ان کی جانے کی خبر کسی کو نہ دی۔ گھر والوں سے کہہ دیا کہ عظیم سو رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے دیکھا نورین کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ پھر شام کو نورین اداس بیٹھی رہی، بار بار میرے کمرے کے سامنے بہانے چکر لگاتی۔ بھابی عظیم جاگے؟ نورین نے پوچھا تو مجھے عجیب لگا۔ اس نے کبھی عظیم بھائی کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے کہوں کہ عظیم کو بھائی کہہ کر بلایا کرے، پھر میں کچھ نہ بولی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے نوکرانی کو اپنے کپڑے پہنا دیے اور خود عظیم کے کپڑے پہن لیے۔ کمرے کو کنڈی لگا دی۔ گھر والے سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے نوکرانی کو موٹی رقم دی تھی یہ ڈرامہ کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر کہاں سے؟ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی دیوار جو نورین کے کمرے کی دیوار سے ملی ہوئی تھی، وہاں کوئی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کوئی حرکت ہوئی ہے۔ میں فوراً نورین کے کمرے کی جانب بھاگی۔ میں نے نورین کو ہاتھ سے کھینچ کر اس کمرے سے باہر نکالا اور اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ نورین برے طریقے سے دروازہ پیٹنے لگی، مگر میں نے نورین کی ایک نہ سنی۔ کمرے میں مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن جیسے ہی میں نے غسل خانے کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں اسے پینٹنگ کی پشت دکھائی دی جو میرے کمرے کی دیوار میں آویزاں تھی۔ میں نے پینٹنگ کی پشت کو سرکایا تو مجھے میرا کمرہ وہاں سے واضح طور پر نظر آیا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا، یعنی نورین مجھے چھپ کر یہاں سے دیکھتی ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا، نورین کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں اس طرح چوری چھپے جاگتے ہوئے۔ نورین کہنے لگی، بھابھی میری بات سن لے پلیز۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر کیا اور کنڈی لگا دی۔ میں ابھی عظیم کو سب بتاتی ہوں فون پہ۔ اس کا نمبر ملانا شروع کیا تو فوراً اس نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ تم پہلے میری بات سنو، عظیم سے کچھ مت کہنا ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ نورین رونے لگی، اچھا ہے کہ تمہیں وہ گھر سے نکال دے، تم اسی لائق ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میں نے غصے سے کہا، میرا دماغ گھوم رہا تھا، میں ابھی جا کر تمہاری ماں کو سب بتاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے سے نکل آئی۔ وہ میرے پیچھے لگ کے مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں اپنی ساس کو اس کی بیٹی کی اصلیت بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ رات کے اذکار ختم کر کے سونے کی تیاری میں تھی۔ جانتی ہیں آپ نے بیٹی نے کیا کیا ہے؟ میں نے ساس کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، کیا کیا ہے اس نے؟ نورین نے سر جھکا لیا، اماں یہ غسل خانے سے میرے کمرے میں جاگتی ہے، اور یہ جو عظیم کے آتے ہی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے نا، یہ ساری اس کی سازش ہے۔ میں سب سمجھ گئی ہوں، یہ ہماری شادی سے حسد کرتی ہے، کیونکہ اس کی اپنی شادی نہیں ہوئی۔ جو لڑکیاں والدین کے گھر بیٹھ کر اپنے بال سفید کرتی ہیں وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ میں نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے ساس سے کہا، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب ساس نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ سو جاؤ تم دونوں، بہت رات ہو گئی ہے، ساس نے آرام سے کہا تو میرا غصہ پھر سے بلند ہونے لگا۔ آپ کی اپنی بیٹی کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی، آپ اسے کچھ نہیں کہہ رہی صرف اس لیے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ میری بیٹی نہیں ہے یہ۔ ساس یہ کہہ کر رضائی میں لیٹ گئی۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ نورین چلی گئی، میں بھی اپنے کمرے میں غصے سے واپس آ گئی اور سوچنے لگی، ساس نے کہا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ بار بار یہ جملہ میرے دماغ میں آ رہا تھا، اگر نورین ساس کی بیٹی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں نے دل میں سوچا، کیا وہ اس کی سوتیلی بیٹی ہے؟ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح سب ٹھیک تھا، میں نے رات والے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا، بس سوچتی رہی۔ پھر عظیم آ گئے۔ میں نے کہا، آپ نورین کی شادی کر لیں، آخر اس کے بھی جذبات ہوں گے۔ ایسی لڑکیاں جن کی شادی وقت پر نہیں ہو پاتی وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگتی ہیں۔ آپ کوئی اچھا سا انسان دیکھ کر فوراً نورین کی شادی کر دیں۔ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بولے، آج یہ کہہ دیا ہے آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ عظیم یہ کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں عظیم کی نظر میں گر گئی ہوں۔ اسی بات سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ عظیم کو سب سچ بتا دوں، ورنہ وہ مجھے ہی غلط سمجھے گا۔ اس گھر کا ماحول اب میری سمجھ سے باہر تھا۔ نورین نے کوئی تماشا نہیں کیا اس بار۔
مجھے عظیم کی یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی کہ انہوں نے نورین کی شادی کی بات پر ایسا رد عمل کیوں کیا تھا۔ پھر بھی مجھے نورین سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے ایک لڑکی کی کیسی حالت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے اس معاملے میں بات کرنے کی ٹھان لی۔ اماں، آپ کو نورین کی شادی کے متعلق سوچنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی ساس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میری ساس نے مختصر جواب دیا اور پھر تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہی کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بیٹی ذہنی مریضہ بن گئی ہے؟ وہ میری بیٹی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے تم سے، لیکن میں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا وہ میری بیٹی جیسی ہے، میں نے اسے بچپن میں پالا ہے۔ میری ساس کے اس انکشاف پر میں حیران ہو گئی۔ پھر کس کی بیٹی ہے نورین؟ میں نے ساس سے پوچھا تو کہنے لگی مجھ سے زیادہ سوال نہ کرو۔ میں کمرے میں واپس آ گئی۔ اگلے ہفتے عظیم نے کہا کہ انہیں گھر مل گیا ہے اور وہ مجھے ساتھ لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، مگر میری خوشی اس وقت پریشانی میں بدل گئی جب عظیم نے نورین سے کہا کہ اپنا سامان باندھو، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ نورین نے مجھے ایک نظر دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور سامان پیک کرنے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ اس کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، وہ میرا سکون تباہ کر دے گی اپنی حرکتوں سے۔ لیکن عظیم نے میری ایک نہ سنی اور نورین کو بھی ساتھ لے آئے۔ خیر میں نے صبر کیا، مگر پھر بھی نورین نے یہاں آ کر بیماری کے ڈرامے شروع کر دیے۔ کبھی بخار تو کبھی کیا۔ میں تنگ آ گئی تھی نورین سے۔ ایک دن عظیم اس کے سرہانے بیٹھے۔ میں رات میں بار بار اٹھ کر دیکھتی رہی، لیکن عظیم اس کے سرہانے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کی سگی بہن نہیں ہے، اس لیے آپ اس کے لیے نامحرم ہیں۔ یہ سن کر عظیم نے کچھ نہیں کہا اور چلا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب نورین کو اس گھر سے نکال دوں گی۔ میں نے کمرے میں جھانکنے والی بات عظیم کو بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شام کو وہ گھر آئے تو میں نے اس رات والا واقعہ بتا دیا۔ وہ غصے سے کھڑے ہوئے اور نورین کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا میرو سچ کہہ رہی ہے؟ تم کمرے میں جھانکتی تھی؟ نورین کچھ نہ بولی، سر جھکا کر عظیم کی باتیں سنتی رہی، مگر میرا کام پھر بھی نہ ہوا۔ عظیم نے اسے گھر سے نہیں نکالا۔ پھر کچھ دن بعد نورین کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ ناٹک کر رہی ہے، لیکن جب اس نے الٹیاں کی تو میں سمجھ گئی کہ واقعی ہی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عظیم گھر پر نہیں تھے، نورین کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے عظیم کو فون کیا اور نورین کی حالت سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ میں نورین کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے ایسا انکشاف کیا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ نورین کو لے کر میں گھر آ گئی۔ عظیم گھر آ چکے تھے۔ میں آتے ہی ان پر برس پڑی۔ جانتے ہیں آپ اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اس نے آپ کی عزت کا خیال تک نہیں رکھا، نہ جانے کہاں اپنا دامن داغدار کر کے آئے ہے۔ میں نے عظیم سے کہا تو انہوں نے مجھے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھا۔ ماں بننے والی ہے یہ، کنواری ماں۔ میں نے غصے سے کہا تو عظیم کو جیسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ نورین کے قریب آئے۔ مجھے لگا وہ غصے سے پاگل ہو جائیں گے اور نورین کے منہ پر تھپڑ رسید کریں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب عظیم نے خوشی سے نورین کو مبارکباد دی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ عظیم نورین خوشی سے رونے لگے۔ آپ بجائے غصہ کرنے کے اسے مبارکباد دے رہے ہیں، نہ جانے کس کا بچہ ہے یہ، میں نے غصے سے کہا تو عظیم بولے میرا بچہ ہے یہ، اور یہ میری بیوی ہے۔ عظیم کی یہ بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی پل مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں تھی، مجھے ڈرپ لگا ہوا تھا۔ عظیم میرے سرہانے بیٹھے۔ میں نے دیکھا تو میں نے منہ دوسری سائڈ پھیر لیا۔ عظیم نے کہا میں سب بتاتا ہوں تمہیں میرو، نورین میری خالہ کی بیٹی ہے۔ خالہ نورین کو جنم دیتے وقت فوت ہو گئی تھی۔ میری امی نے نورین کی پرورش کی، پھر ہم دونوں کو محبت ہو گئی، ہمارا نکاح ہوا، لیکن میرے ابا بیمار تھے اور انہوں نے مرنے سے پہلے ہمارے نکاح کی خواہش کی، لیکن 10 سال سے نورین ماں نہیں بن سکی تو وہ ذہنی مریضہ ہو گئی، اسے دورے پڑنے لگے۔ اولاد کے حصول کے لیے میں نے تم سے شادی کی، اپنا اور نورین کا رشتہ تم سے چھپایا، کیونکہ نورین نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اب قدرت ہم پر مہربان ہو گئی ہے۔ تم سے شادی کرتے وقت نورین نے سب گھر والوں کو قسم دی کہ میں اس رشتے کے متعلق بات نہ بتاؤں، وہ باطل ہو گئی تھی، اس لیے ہم سب نے اس کی بات مان لی، پر اللہ نے کرم کیا تو یہ بات ظاہر ہو گئی۔ دیکھو میرو، نورین بن ماں باپ کی بچی تھی، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں، میری دوسری شادی کی بھی قربانی دی، اس کا وجود قبول کر لو۔
نورین بری نہیں ہے، اس نے تمہارا کتنا خیال رکھا ہے، تم بھی اسے قبول کر لو، عظیم نے آرام سے سمجھایا۔ پھر نورین بھی آ گئی۔ مہرو، صرف میں ہی نہیں تم بھی ماں بننے والی ہو، نورین نے کہا تو میرا دل اس وقت نرم ہو گیا۔ میں نے نورین کو قبول کر لیا اور اسی کو اللہ کی رضا سمجھا۔ سچ کہا تھا عظیم نے، نورین نے واقعی بہت دکھ دیکھے تھے اور آزمائشیں بھی جھیلی تھی، لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ جب اللہ مہربان ہو گیا تھا تو میری کیا مجال تھی کہ اس کے ساتھ برا کرتی۔ آج ہم بچوں سمیت اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے شوہر کی ناجائز مجبوریاں برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ عورتیں جائز بیویوں کا وجود قبول کر لیں تو بہترین اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم ہو۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔